आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे ख़ास प्रोग्राम इफ्तार टाइम में और मैं हूँ आपके साथ तरन्नुम अली। रमज़ान का महीना जिसमें हम सभी को ज़िंदगी गुजारने का ढंग मिल जाता है, वो सारे काम जो साल भर हम बेतरतीबी से करते हैं उन्हें मैनेज करने का सलीका मिल जाता है। आज एक बार फिर से हम बात करेंगे रमज़ान और ख़वातीन के हवाले से, और इस पर बात करने के लिए दो ख़ास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप हैं आलिमा शबनम अब्दुल मन्नान जी, और उन्हीं के साथ हैं नातख्वा दिलकश। आप दोनों का इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं दिलकश से दरख्वास्त करूंगी कि वो प्रोग्राम का आगाज़ किसी दुआ के साथ करें। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मौला करम कर दे, मेरे मौला अता कर दे, दुआ की लाज रख मौला, सवाली का भला कर दे, मेरे मौला अता कर दे, मेरे मौला अता कर दे, जिसे चाहे तो कर दे बादशाह, ये तेरी मर्जी है, जिसे चाहे तो कर दे बादशाह, ये तेरी मर्जी है, फ़कीरे बेनवा कर दे, जिसे चाहे गदा कर दे, मेरे मौला अता कर दे, मेरे मौला अता कर दे, गदाई तूने बख्शी है मुझे शहरे मदीने की, गदाई तूने बख्शी है मुझे शहरे मदीने की, मेरी नस्लों को भी मौला मदीने का गदा कर दे, मेरे मौला अता कर दे, अता कर दे, अता कर दे। जी, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ सवाल आपसे पूछूं, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है मुंबई से, फातिमा। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरे ना घुटने में तकलीफ है, तो मैं घुटना जमीन पे रखती हूँ तो मेरे घुटने में दर्द होती है, तो मैं कुर्सी पे बैठ के तरावी और नमाज पढ़ती हूँ, क्या सही है? और मेरी कुरान शरीफ है ना बहुत पुरानी हो गई है, तो मैं उसे क्या करूँ? जी सवाल आपका है कि मेरे घुटने में दर्द है। हाँ। तो देखिए, अल्लाह ताला बड़ा रहमान और रहीम है। वो तो आँख, जब इंसान बहुत मजबूर हो जाता है तो आँख के इशारे से भी जो नमाज पढ़ी जाती है सिर्फ नियत करके, उसे भी कबूल रहता है। अब घुटने पे दर्द है तो आराम से कुर्सी पे बैठ के नमाज अदा कर सकती हैं, जितना झुक सकती बस उतना ही झुके। कोई भी इबादत करने के लिए खुद को तकलीफ में डालना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है और उसे कबूल करता है, ये पूरी तरीके से जायज़ है। और रहा सवाल कि कुरान आपके पास पुराना हो गया है तो उसे आप दफन कर दें या पानी में बहा दें, समंदर में बहा दें, या फिर दफन करते हैं। आप तो बॉम्बे में रहती हैं तो आराम से समंदर में एक उसमें भारी चीज़ बांध दीजिए और एक बैग में पैक करके समंदर के अंदर डाल दीजिए ताकि वो नीचे चला जाए। जी शबनम जी, अक्सर हमने देखा है कि जब हम लोग दुआ मांगते हैं तो उसका क्या सही तरीक़ा है वो लोगों को ज़्यादातर नहीं मालूम होता है। अक्सर हम दुनिया भर की चीज़ें जो है वो नमाज में दुआ जब मांग रहे होते हैं तो उसमें मांग लेते हैं, लेकिन अगर जो सही तरीक़े की मैं बात करूं तो दुआ मांगे किस तरह से? जी, दुआ देखिए, दुआ का मतलब है पुकारना। तो दुआ मांगने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है आजिज़ी। आपका दिल भर आए, आप एकदम तड़प जाएं
اور جس وقت چاہے دعا مانگ لے. اللہ کا دربار ہر وقت کھلا ہوا ہے. ہم کیا کرتے ہیں پوری زندگی اسی افسوس میں رہ جاتے ہیں کہ مجھے یہ دعا یاد نہیں ہے, مجھے یہ دعا یاد نہیں, مجھے یہ دعا یاد نہیں ہے. یاد کرنا اچھی بات ہے کہ ہمیں یاد ہے اور ہمیں یاد کرنا چاہیے, لیکن اگر ہمیں یاد نہیں ہے کوئی دعا تو کوئی بات نہیں. دل کی تڑپ اور ہمارے جذبے کو اللہ دیکھتا ہے اور قبول کرتا ہے, اور وہی سب سے مین ہے. میں عربی کی بہت ساری دعائیں پڑھ رہی ہوں, وہ جذبے سے خالی ہے. مجھے اپنی بات اللہ تعالیٰ کے آگے رکھنی ہے تو میں اس کو اپنی زبان میں اپنے طریقے سے جتنے اچھے سے رکھ سکتی ہوں, کسی خاص طریقے سے نہیں رکھ سکتی. کوئی مجھے ایک لمٹ میں کرائٹیریا میں باندھ دے کہ آپ کو ایسے ہی دعا کرنی ہے, جی نہیں. تڑپ کے, جس انداز میں تڑپ کے اور جس زبان میں آپ چاہے اللہ کو پکارے, اللہ حاضر ہے اور آپ کی دعا کو قبول کر لے گا. جذبے کی ضرورت ہے, بہت ہی زیادہ جذبہ اور بہت تڑپ کی ضرورت ہے. اللہ حاضر و ناظر ہے, وہ آپ کی دعا کو قبول کرے. جی, جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بھی وقت دعا مانگی جا سکتی ہے, تو کیا جو رات کا وقت ہوتا ہے وہ افضل ہے دعا مانگنے کے لیے؟ افضل تو ویسے ہے کہ آپ پورے قرآن میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی اور آپ سے بہت بے چین اور پریشان رہا کرتے تھے, تو آپ سب کو حکم دیا گیا کہ رات کے آخری پہر میں اٹھا کریں. سورہ مزمل اور سورہ مدثر اسی بارے میں نازل ہوئی تھی کہ رات کے آخری پہر میں اٹھے اور اللہ کو پکارے اور اللہ کی عبادت کرے, اور جتنی قرآن آپ کو یاد ہے اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرے. لیکن ٹھیک ہے, لیکن جس وقت ابھی میں تہجد میں نہیں ہوں, میرا عشاء کا وقت ہے اور میں تڑپ رہی ہوں دعا مانگنے کے لیے, رو رہی ہوں, تو کیا اللہ اس وقت قبول نہیں کرے گا؟ اللہ اس وقت بھی قبول کرے گا. وہ تو ایک وقت معین بتا دیا گیا ہے کہ رات کا اٹھنا اور اس وقت کا دعا مانگنا افضل ہے, اس لیے کہ اللہ آپ کو آزمانا چاہتا ہے کہ آپ کو نیند زیادہ پیاری ہے یا میں پیارا ہوں. یہ بات ہے. جہاں تک دعا کا تعلق ہے, جس وقت آپ کے اندر تڑپ پیدا ہو وہیں ہاتھ اٹھا دیں. ہاتھ نہ بھی اٹھائیں, دل سے مانگے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہو, اللہ تعالیٰ وہیں پگھل جاتا ہے اور اللہ دعا قبول کر لیتا ہے. جی, ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. جی, ہلو ہلو, کیا آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ ہلو, لگتا ہے کسی وجہ سے ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. جیسے ہم صدقے کی بات کرتے ہیں تو صدقہ فطر ہم دیتے کیوں ہیں؟ صدقہ فطر سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کا حکم ہے. جب کسی بات کو لے کر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو اس میں کوئی کیوں کیا کا سوال نہیں ہوتا, بس ایک بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کہا ہے اور مجھے کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ اب یہ پہلی بات, دوسری بات یہ صدقہ فطر کیوں کہا گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے ہمیں دینے کے لیے, تاکہ ہمارے اعمال میں جو کوتاہیاں پیدا ہو گئی ہیں, ہم اس ارکان کو اچھی طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں, تو وہ جو کمی بیشی اونچی نیچی ہو گئی ہے تو اس کا ایک کمپنسیشن ہے, تو وہ دیا جائے کہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے, تاکہ آپ کے اعمال میں, آپ کی نیتوں میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو وہ اس کے ذریعے سے پورا کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا, اللہ تعالیٰ چونکہ رحمان الرحیم ہے, ہمیشہ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے جب کبھی بھی انسانوں پر کوئی فدیہ, کوئی فطرہ, کوئی کمپنسیشن لگایا تو وہ اس شکل میں لگایا کہ انسانوں کی ضرورتیں پوری ہوں. یہ اللہ بڑا رحمان, ایک سائڈ تمہاری یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اعمال مکمل ہو جائے, میں خوش ہو جاؤں, دوسری طرف آپ خود کے لیے نہیں مانگ رہا ہے بلکہ انسانیت کو دینے کی بات کرتا ہے. اسی طریقے سے فطرہ بھی, کہ آپ کے روزوں میں, آپ کی نیتوں میں, آپ کے نمازوں میں جو کوتاہیاں رہ گئی ہے وہ آپ فطرے کے ذریعہ اس کو پورا کر سکتے ہیں, تو اسی لیے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے. جی, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آسیہ بیگم. ہلو ہلو ہلو, جی بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہم آپ نعت شریف ہونا. جی سوال بتائیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ نہیں ہم آپ نعت شریف ہونا بولتے, اب ٹی وی میں دیکھ کے ہم ہائڈ کریں نمبر. آپ نعت سننا چاہتی ہیں؟ ہاں نعت ہونا, یا محمد نور الجسم. جی ضرور, ہم کہیں گے جو ہماری نعت خواں ہیں وہ ضرور آپ کو جو آپ نعت چاہ رہی ہیں وہ ضرور سنائیں گے, لیکن کچھ سوال لے لیتے ہیں. ویسے بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کے لیے. اچھا, جیسے آپ صدقہ فطر کی بات کر رہی تھی کہ ہمیں یہ تو معلوم چل گیا کہ کیوں دیتے ہیں, لیکن کب دیا جائے, کیا کوئی خاص دن یا کوئی خاص وقت ہے؟ جی, صدقہ فطر جب ہم پورے رمضان صدقہ کرتے وہ صدقہ نارمل صدقہ ہوتا ہے, لیکن صدقہ فطر دینے کا جو وقت ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ہے, اور چاند رات سے زیادہ 2 دن پہلے سے ہم شروع کر سکتے ہیں. صدقہ فطر دینے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عید کے دن جو غریب اور مسکین ہے وہ بھوکے نہ رہے, ان کی ضرورتیں پوری ہو جائے, ان کی عید من جائے. تو اگر ہم پہلے سے صدقہ دے دیں گے تو وہ خرچ ہو جائے گا, تو عید کے دن تو وہ عام صدقہ ہوگا. صدقہ فطر چاند رات سے 2 دن پہلے, یعنی 28, 29 اور چاند رات آپ دیں,
یہ صدقہ فطر دینے کا صحیح وقت ہے تاکہ عید اچھے سے ہو جائے، ان کی عید ہو جائے، یہ مقصد ہے. جی جی. اچھا دلکش، ابھی ایک کالر نے آپ سے درخواست کی تھی ایک نعت کی، اگر جو وہ سننا چاہ رہی ہیں وہ آپ سنا سکیں تو سنا دیجیے، نہیں تو کوئی اور نعت انہیں سنا دیں. میں نعت سنا دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن. تجھ پر سلام آقا خیر الانام آقا، تجھ پر سلام آقا خیر الانام آقا، سارے پیغمبروں کا تو ہے امام آقا، سارے پیغمبروں کا تو ہے امام آقا، تیرا جہان بھر میں ثانی نہیں ہے کوئی، تیرا جہان بھر میں ثانی نہیں ہے کوئی، تیرا ہے منتہا سے اونچا مقام آقا، تیرا ہے منتہا سے اونچا مقام آقا، تجھ پر سلام آقا خیر الانام آقا. واہ، بہت ہی خوبصورت نعت. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں سلطانہ سید، ان کا سوال سنتے ہیں. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بتائیں کیا سوال ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں تو میرا سوال یہ ہے کہ میں شولاپور شہر میں رہتی ہوں، مہاراشٹر کے. ہاں میں مہاراشٹر کے شولاپور شہر میں رہتی ہوں. جی جی سوال بتائیں. ہاں تو میں نے ایک بیت المال کا انعقاد کیا ہے، بیت المال اجتماع عورتوں کے لیے، اور میں مال عورتوں سے لے کر زکوٰۃ وغیرہ کے پیسے ایک جگہ کرتی ہوں اور غریب عورتوں میں وہ تقسیم کرتی ہوں، اور اس کا نام میں نے بیت المال نسوان دیا ہے. تو کیا یہ میرا کام کس حد تک صحیح ہوگا؟ بڑی اچھا، بہت ہی اچھا کام آپ کر رہی ہیں. یہ کام اصل میں مردوں کو کرنا چاہیے تھا، آگے آنا چاہیے تھا، اور میری بڑی خواہش تھی کہ جگہ جگہ بیت المال بنے اور زکوٰۃ کے پیسے کو کلیکٹ کیا جائے اور اس کو صحیح جگہ پر استعمال کیا جائے. یہ نہیں کہ رمضان میں جلدی جلدی کسی کو بھی تھما دیا جائے. آپ نے جو یہ کام کیا ہے بڑی ہمت کا کام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام کو قبول فرمائے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ اس پیسے کو صحیح جگہ پر اور صحیح طریقے سے استعمال کر پائیں. بہت ہی اچھا ہے آپ کا کام. اللہ قبول فرمائے آپ کے کام کو. جی ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں اتراکھنڈ سے، فاطمہ. ہلو. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بتائیں کیا سوال ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ اتنا اچھا پروگرام ہے کہ اس کے دین کے بارے میں بہت ہی اچھی اور مخصوص جانکاری ملتی ہے، اور خواتین کے لیے اسپیشل پروگرام آپ لوگ آرگنائز کرتے ہیں جس سے جو بھی کچھ ڈاؤٹس ہوتے ہیں ہمیں شریعت والے وہ ہمارے کلیئر ہو جاتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آ رہا ہے. جی جی تو دو کوشچن میرے عالمہ صاحبہ سے ہیں کہ ایک میری فرینڈ ہے تو اس کی شادی ہوئی، اس کی شادی 2-3 دن وہ رہی، اس کے بعد میں پھر ان دونوں کے بیچ میں کچھ بھی ٹھیک نہیں رہا، وہ اپنے گھر واپس آ گئی. اب 1 سال سے وہ اپنے گھر ہی ہیں، تو ان کے نکاح کا مطلب کیا رہا کیا نہیں، تھوڑا سا عالمہ صاحبہ اس پہ غور کریں. اور دوسرا یہ کہ جو شب قدر ہے آج کل 2 ہی راتیں رہ گئی ہیں مخصوص، تو اس میں کون سی ایسی صورتیں ہیں یا کون سی ایسی دعائیں ہیں جو کہ کرنا چاہیے جن سے اور زیادہ ثواب ملے گا. جی جی شکریہ. جی پہلا سوال کیا تھا. ان کی کوئی فرینڈ ہے، اس کی شادی ہوئی، وہ 2-3 دن ہی اپنے سسرال میں رہی، اس کے بعد وہ 1 سال سے گئی نہیں، تو یہ جاننا چاہ رہی تھی تو ان کے نکاح جی کیا. دیکھیے جب ہسبینڈ وائف لڑائی جھگڑے کے ساتھ الگ ہو جاتے ہیں تو
ایک طلاق تو ہو ہی جاتی ہے 3 مہینے کے بعد، لیکن چونکہ باضابطہ طور پر اگر وہ الگ ہونا چاہتی ہیں تو باضابطہ طور پر دونوں خاندان کے فریق بیٹھیں اور بیٹھ کر بات کر کے اسے الگ کر دیں، اور اگر نہیں الگ ہونا چاہتی ہیں تو پھر فریق بیٹھیں، کچھ جو بھی بات چیت ہے اسے معاملات کو حل کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، اور نہیں جب رہنا چاہتی تو معلق رہنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے۔ معلق رہنے سے کیا ہوتا ہے کہ زندگی برباد ہوتی ہے، نہ ہم ادھر ہوتے ہیں نہ ہم ادھر ہوتے ہیں، تو ایک سائڈ ہو جائیں، یا تو آپ رہیں یا تو چھوڑ دیں، اور اس کے بعد میں اس کو خاندان کے فرد بیٹھ کر کے اس معاملے کو حل کر کے، کیونکہ یہ فیملی میٹر بہت سینسیٹیو ہوتا ہے، اور اسے اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو رہیں اور چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں، لیکن معلق نہ رہیں پلیز۔ اور دوسرا سوال جو آپ کا یہ ہے کہ شب قدر 2 راتیں باقی رہے، دیکھیں شب قدر کی کوئی خاص عبادتیں نہیں ہیں، نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، دعاؤں کا خوب اہتمام کرے، صلاۃ توبہ پڑھیں اور شکرانہ کی نماز بھی ادا کریں، لیکن ایک دعا ہے جسے حدیث سے ثابت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی شب قدر پایا کرتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو میری مغفرت فرما دے۔ تو یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دعاؤں کا 10 دن بلکہ آخری عشرہ میں پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی آپ نوافل پڑھیں، دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، اور برائے مہربانی ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ جی ضرور۔ کرناٹکا سے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کا سوال سنتے ہیں۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ دیکھیے سب سے پہلے آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کریے، تھوڑا زور سے بولیں۔ جی ہاں، میں ہماری طرف سے سب تیم کو سلام ہوں۔ جی اور ہاں بس شادی، ہماری بیٹی کی شادی کو 7 سال ہو گئے۔ جی بچے کی بہت ہاسپٹل میں سب دکھا رہی، دوائیں سب چل رہی، دعائیں تو اللہ کی بڑی دعائیں سے بھی کیا بھی ہمارے واسطے، اللہ کیا بھی ہمارے واسطے رحم نہیں کرا، تمہیں بھی دعا کر کو ایک اولاد سننے کی دعا کریں گے، دعا کی درخواست ہے۔ مطلب اور پریشانی بھی بہت ہی ہمارے گھر میں، ہمارے یجمان کی بھی طبیعت میں کڈنی میں رہتی ہے، ان کے بھی کڈنی میں کیا بھی انفیکشن نہیں سکا تھا، تو میرے دعا مانگنا آج کی 26 رات سے۔ جی ضرور، مطلب یہ ہے کہ آپ دعا کی درخواست کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ انشاءاللہ العظیم ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کی تمام دعاؤں پہ ہماری آمین ہے، اور شب قدر ہے، رمضان ہے، آپ اللہ کے آگے گڑ گڑا کر دعا مانگے، اللہ آپ کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے، اور صلاۃ توبہ پڑھا کریں، اور استغفار کی تسبیح بہت زیادہ پڑھیں، اور ابھی جو دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی انک انت الغفور الرحیم، کیونکہ کوئی بھی پریشانیاں ہمارے اوپر 2 ہی سبب سے آتی ہیں، یا تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے تو ہمیں جھنجھوڑتا ہے تاکہ ہم معافی مانگ سکیں، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، ہمیں آزمانا چاہتا ہے، تو دونوں حالت میں ہمیں اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے تاکہ نہ ہم ظلم میں آئے اور نہ ہم بیگانہ ہو۔ تو اللہ آپ کی تمام تر پریشانیوں کو، تمام امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور آپ کی تمام دعاؤں پر ہماری طرف سے آمین ہے، اللہ قبول فرمائے۔ جی ایک بار پھر سے آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے خاص پروگرام افطار ٹائم میں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں رمضان اور خواتین کے حوالے سے۔ اس دوران ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں کشمیر سے، مہراج الدین۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بتائیں کیا سوال ہے؟ ہمیں صدقہ فطر کے بارے میں بولنا تھا آپ کو، جی جی میڈم کو۔ جی صدقہ فطر ہے نا، کتنا رقم دینا ہے ایک آدمی کو یہ، اور ہمیں دوسرا کوشچن ہے کہ ہمیں کوئی نعت شریف سنائیے آپ۔ اچھا جی جی شکریہ۔ ہاں یہ ہمارا جی غالباً آپ صدقہ فطر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کتنا دینا ہے، کتنا دیا جائے۔ دیکھیے صدقہ فطر کا جو حدیث میں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ آدھا سا اور 1 سا، تو پہلے جو وزن کی وہ ہوتی تھی نام، وہ سا کے حساب سے ہوتا تھا، تو آدھا سا تو آپ کے وہ ہے گیہوں اور ستو وغیرہ، اور 1 سا جو ہے وہ جو ہے، کشمش ہے، پنیر ہے اور کھجور ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ امیر لوگ ہو یا غریب لوگ ہو، یا کم پیسے والے مڈل کلاس کے ہو یا ہائی کلاس والے ہو، اب ہم نے ایک فیشن بنا لیا ہے کہ بس گیہوں دے دیتے ہیں۔ گیہوں بھی ہے لیکن کشمش بھی ہے، کھجور بھی ہے، پنیر بھی ہے، یہ بھی صدقہ فطر میں دے سکتے ہیں۔ اب ہم چونکہ 1 سا جو ہے، اگر ہم گیہوں اور ستو دے رہے ہیں تو وہ آدھا سا ہے، تو اس کی جو قیمت ہے آج کے حساب سے 1 کلو 633 گرام ہے، 1 کلو 633 گرام ہے، تو قیمت کے اکارڈنگ 40 روپے کے لگ بھگ آ رہا ہے، قیمت کے اکارڈنگ 40 روپے کے لگ بھگ آ رہا ہے۔
تو یہ تو ایک سا والا جو کہ گیہوں ہے. اور اگر ہمیں جو سے دینا ہے, پنیر سے دینا ہے اور ہمیں کشمش سے دینا ہے تو وہ 1 سا ہے. تو 1 سا ہمارا آ رہا ہے 3 کلو 266 گرام. 3 کلو 266 گرام. اب آپ طے کر لیجئے کہ آپ کو کشمش دینا ہے کہ جو دینا ہے یا پنیر دینا ہے یا کھجور دینا ہے. تو آپ اس کے اکارڈنگ آج کی قیمت لے لیجئے بازار میں جو چل رہی ہے اور وہ پے کر دیجئے ایک بندے کا. یہ آج کے یہ ہو گیا. اچھا کیا ہے کہ عموماً ہمارے یہاں تو رواج ہی نہیں ہے کشمش دینے کا. جو بڑے سے بڑے لوگ ہیں وہ بھی گیہوں دے کے ٹال دیتے ہیں اور اس میں بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ مطلب بس دے دیں, عمدہ قسم کا دیں. اگر گیہوں سے آپ دے رہے ہیں تو بھی عمدہ قسم کا دیجئے, اگر آپ جو سے دے رہے ہیں تو بھی عمدہ قسم کے جو دیجئے, اور اگر آپ کھجور دے رہے ہیں تو بھی عمدہ. یعنی عمدہ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو کھجوری دیں, بلکہ بازار میں جائے وہاں 10 طریقے کی کھجوریں ہیں. تو اگر آپ کو کھجور سے صدقہ دینا ہے تو اچھی کوالٹی کا کھجور دیکھ کے اس کی قیمت تولوائیے, پوچھیے, اور جو قیمت طے ہوتی ہے 1 سا کی مطلب 3 کلو 266 گرام کی وہ قیمت آپ پے کیجئے. اور اگر آپ کشمش سے دینا چاہتے ہیں تو کشمش کی کوالٹی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو کون سا سوٹ کر رہا ہے. ردی والا تو دینا نہیں چاہیے بلکہ اچھی کوالٹی دیجئے, اس کی بھی قیمت بازار میں طے کیجئے اور پھر اس کے حساب سے اس کا آپ صدقہ کیجئے. اسی طریقے سے اگر آپ جو سے دینا ہے تو جو کی بھی قیمت دیکھ لیجئے کہ آج کے بازار کی کیا قیمت ہے. وہاں جائیے بازار میں اور چیزوں کو اور اتنا اب تو کیا ہو گیا کہ ہر جگہ نکل گیا ہے کہ گیہوں سے دینا ہے تو 40 روپیہ, باقی چونکہ جو, پنیر, کھجور اور کشمش اس کی قیمتیں الگ الگ ہے تو وہ آپ کی حیثیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا دینا چاہتے ہیں. اس حساب سے بازار میں اس کا مول بھاؤ کیجئے اور طے کیجئے کہ 3 کلو 266 گرام کی کیا قیمت ہے, کیا ویلیو ہے, وہ آپ ایک بندے کا دے دیجئے. جی اس طریقے سے. اور اگر آپ گیہوں سے دے رہے ہیں ستو سے تو اس کا 40 روپے بن رہا ہے. یعنی 39 روپے کچھ پیسے بن رہے ہیں تو 40 روپے ہوئے, لگ بھگ 40 روپے ہوئے آج کے حساب سے. انہوں نے درخواست کی تھی ایک نعت کی, نعت بھی سنیں گے لیکن کچھ کالرز ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. پہلے ان کے سوال لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ لائن پر ہیں اورنگ آباد سے محمد سالار. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. باجی میرے کو زکوٰۃ کے بارے میں بات کرنا ہے. جیسے کہ نصاب کے اوپر جیسے 7.5 تولہ سونا, 52.5 تالے چاندی, یہ ہونا جب ہم نصاب میں بیٹھتے ہیں تو میرے سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ جب 7.5 تولہ سونا جو ہمارے مارکیٹ کے ویلیویشن کے حساب سے 2,40,000 روپیے ہو جاتی ہے اور چاندی کی قیمت تقریباً 39,000 یا 40,000 ہوتی ہے, تو ہمیں ایسا کیوں نہیں بتایا جاتا کہ فکس بھائی تمہارے پاس 40,000 کی اگر کوئی رقم ہے یا چیز ہے تو ہمیں زکوٰۃ دینا لازمی ہے. ایسے ڈبل کیوں بتاتے ہیں, یعنی وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اچھا, یعنی یہ کیوں بتاتے ہیں کہ سونا پر ہی دینا ہے, چاندی پر ہی دینا ہے, یہ کیوں نہیں بتاتے کہ پیسے پر بھی دینا ہے. تو اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں, دیکھیے سونا یا چاندی یا پیسہ, شرط یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس 1 سال تک محفوظ رہا ہے اور پورے سال میں کبھی بھی وہ اپنے نصاب سے نیچے نہیں آیا ہے. اور دیکھیے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ زکوٰۃ 2 منٹوں میں بات کرنے والی چیز نہیں ہے, یہ پورا کیلکولیشن ہے. اور یہ رمضان میں آپ اس کی پریکٹس نہ کریں بلکہ رمضان آنے سے پہلے آپ اپنا کیلکولیٹ کیجئے, آپ اپنا ایک پیپر بنائیے, اس پہ لکھیے کہ آپ کے پاس سونا کتنا ہے, آپ کے پاس چاندی کتنا ہے, آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے, آپ کے پاس پراپرٹی کتنا ہے, آپ کے پاس ہیرے کتنے ہیں, آپ کے پاس غلہ کتنا ہے, آپ کے پاس جانور کتنے ہیں, سبھی پر زکوٰۃ ہے. دیکھیے سب کے طریقے الگ الگ ہیں. اگر سونا چاندی ہے تو 2.5% ہے, اگر غلہ ہے آپ کے پاس اناج ہے تو وہ اناج اگر بارش کے پانی سے ہوا ہے تو 10% ہے, اور اگر آپ نے خود سے پانی ڈال کر اگایا ہے تو 5% ہے, اور اگر آپ کو کہیں سے خزانہ مال ملا ہے تو اس پر 20% ہے, اگر آپ کے پاس جانور ہے تو کتنی کوانٹٹی میں اس کے حساب سے ہے. لیکن یہ تمام چیزوں کے لیے ایک شرط متفقہ ہے کہ وہ تمام چیزیں آپ کی ضروریات سے زیادہ ہے اور وہ نصاب تک پہنچتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ ان چیزوں پر پورا سال گزرا ہے. زکوٰۃ کا یہ طریقہ نہیں کہ ابھی میں صاحب مال ہوئی اور ابھی زکوٰۃ فرض ہو گیا. صاحب مال ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا 1 سال گزرنا ضروری ہے. سپوز یہ کہ آپ نے 5 مئی کو 7.5 تولہ سونا آپ کے پاس تھا تو اگلے 5 مئی تک بھی آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے. اگر بیچ میں وہ سونا آپ کا 6 تولہ آ گیا, 5 تولہ آ گیا تو آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. پورا سال گزرنا چاہیے اتنا. تو ایسا نہیں ہے کہ پیسے پر نہیں ہے یا سونے پر ہے, چاندی پر ہے, پیسوں پہ نہیں ہے, پراپرٹی پہ نہیں ہے, مال و دولت پر نہیں ہے, سبھی پر ہے, لیکن اس کا ایک حساب کتاب ہے.
جس کو پروپر بیٹھ کے کرنا ہے اور اس کا حساب کتاب کر کے آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے. اور زکوٰۃ یہ بھی نہیں کہ رمضان میں ہی نکالنا ہے, آپ کا سال جب پورا ہوگا تب کو نکالنا ہے. تو پیسے پر بھی زکوٰۃ ہے اگر آپ کے پاس ایکسٹرا ہے اور اتنی مالیت کا ہے جتنی مالیت میں آپ 7.5 تولہ سونا خرید سکتے ہیں. جی ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں, شہناز. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بتائیں شہناز. جی پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ شہری ٹائم اختیار ٹائم بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہوتی ہے. ایک بات ہمیں عالمہ صاحب سے کرنی تھی کہ یہ توبہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, یہ کبھی ہم نے پڑھی نہیں ہے, تو ذرا ہمیں بتائیں. اور ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے کسی کے پاس پراپرٹی ہے, 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے, وہ رہتے بھی ہیں اس میں, کاروبار بھی کرتی ہیں, 75 لاکھ کا ان کے اوپر قرضہ ہے, اور تو وہ کیا کہتے ہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں, اور اپنے کسی بہن سے, بھائی سے یا بیٹی سے, بہو سے زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ جی پہلا سوال کیا تھا ان کا ایک پہلا سوال یہ تھا کہ کسی کے پاس 1 کروڑ توبہ. پہلا سوال صلاۃ توبہ تھا. صلاۃ توبہ دیکھیے تمام نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے, 2 رکعت نفل ہے. صلاۃ توبہ جو ہے یہ نفل نماز ہے, لیکن جتنی بھی گناہ کبیرہ ہے وہ توبہ کے بغیر, ابھی ہم شب قدر میں جتنی بھی عبادتیں کر لیں یا جتنی بھی کچھ کر لیں تو اس سے ہمیں گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوں گے. تو گناہ کبیرہ کو معاف کرانے کے لیے ہمیشہ صلاۃ توبہ پڑھا جاتا ہے. تو صلاۃ توبہ پڑھنے کا کوئی طریقہ نہیں, آپ نارمل نماز پڑھیں جیسے سورہ فاتحہ پڑھتی ہیں اور سورہ لگاتی ہیں, پھر سجدہ ہے, رکوع ہے, پھر سجدہ ہے, پھر تشہد ہے. بس یہ ہے کہ اس میں نیت کرنا ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ نماز میں توبے کے لیے پڑھ رہی ہوں, تجھ سے مغفرت چاہتی ہوں, اپنے گناہوں کی معافی چاہتی ہوں, تو مجھے معاف کر دے, میرے گناہوں کو بخش دے, اور آئندہ نہ کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما, اور شیطانوں سے میری حفاظت فرما, اور میں پکا عہد کرتی ہوں. تو یہ صلاۃ توبہ ہے, کوئی وہ نماز نہیں ہے, بس جیسی نارمل نماز ہوتی ایسی نماز ہے. دوسرا آپ کا سوال ہے زکوٰۃ سے ریلیٹڈ کہ زکوٰۃ ہے تو ادا کر. دیکھیں ابھی پہلے سوال میں نے بتایا تھا کہ یہ کیلکولیشن ہے جو بیٹھ کر آپ بیٹھیں اور اپنے گھر کے قریب جو امام صاحب ہیں یا کوئی مفتی ہیں ان سے کانٹیکٹ کریں اور اپنا پورا حساب کتاب لکھا جکھا انہیں دکھائیں کہ اتنی مالیت ہے میرے پاس اور میں اس کا زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں, تو وہ آپ کو جوڑ توڑ کر سارا حساب بتا دیں گے. ایک یہ بات. دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ ہم اپنے رشتہ داروں, بہتر زکوٰۃ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے رشتہ داروں کو دیں, اور سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان کے, اپنے گھر کے کسی ایک فرد کو اس قابل بنا دیں کہ ان کی غربت دور ہو جائے, کوئی کاروبار کرا کے دے دے یا کچھ ایسا کر دے ان کے لیے کہ روزمرہ کی زندگی ان کی چل پڑے. یہ صحیح طریقہ ہے زکوٰۃ کا. آج آپ ان کو 2,000 روپے سے مدد کر دیں گے, اگلے سال پھر ان کو 2,000 روپے کی ضرورت پڑے گی, تو بجائے ان کے کہ 2,000 10 لوگوں کو دے, وہ 10-20 ہزار روپیہ ایک ہی شخص کو اس قابل بنا دے کہ وہ شخص اگلے سال کسی اور کی مدد کر سکے. یہ بہترین طریقہ ہے زکوٰۃ دینے کا. جی بہت ہی اچھی بات آپ نے بتائی. جی دلکش ایک کالر نے بیچ میں درخواست کی تھی ایک نعت سننے کی, تو ہم ایک نعت آپ سے سننا چاہیں گے. تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو میرے حرم میں فقیر عجم, تو میرے حرم میں فقیر عجم, تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب, تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں, تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں. تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں, تو سمندر
میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں. میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر, میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر. سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. بہت ہی خوبصورت, بہت ہی لاجواب. ناظرین, یہاں پر وقت ایک چھوٹے سے بریک کا, فوراً حاضر ہوتے ہیں, آپ کہیں مت جائیے گا, جلد آ رہے ہیں. اس دوران ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں بھوپال سے, تسلیمہ. ہلو. جی ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ایام حیض میں شب قدر آ جاتی ہے تو پھر ہمیں اس میں کیا عبادت کرنا چاہیے اور کیا دعا کرنا چاہیے جس سے کہ ہماری عبادت قبول ہو جائے اور دعائیں قبول ہو جائیں. تو اس کے حوالے سے مجھے سوال کرنا تھا, تو اس کے بارے میں جی بتا دیے گا. جی جی جی, بہت بہترین سوال ہے آپ کا. خواتین عموماً ایسے سوال نہیں کرتی ہیں, انہیں کرنا چاہیے. ایام حیض میں چونکہ ایک عذر شرعی ہے, ہم اپنی طرف سے اسے خود پر نافذ نہیں کرتے ہیں, اور اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے. دیکھیے عورت جو ہے وہ سراپا رحمت ہے, عورت کو کہا گیا ہے کہ وہ سراپا رحمت ہے. اس کے ساتھ پیش آنے والا جو بھی عذر ہے وہ رحمت کا سبب ہوتا ہے. عورت اگر ایام حیض سے ہوتی ہے تبھی وہ ایک عورت ہوتی ہے اور تبھی وہ ماں بنتی ہے. لہٰذا یہ عذر شرعی ہے. اس میں جب شب قدر آ جائے یا کوئی بھی ایسے نماز ہے, اگر ہم ہیبیچول ہیں, اگر ہماری عادتیں ہیں عبادت کرنے کی, اور ہم اس عذر شرعی کی وجہ سے وہ عبادت نہیں کر پا رہے ہیں اور بہت ہم خود کو وہ فیل کر رہے ہیں, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ وہ عبادتیں ہماری لکھ لیتا ہے. وہ عبادتیں ہماری لکھ لیتا ہے کیونکہ اللہ بڑا رحمان الرحیم ہے اور وہ ہمارے عذر کو جانتا ہے, اور یہ اسی کا دیا ہوا عذر ہے. رہا سوال کہ ہم کیا کریں, عام حالات کی طرح ہم وضو کریں اور وضو کر کے تسبیح لے کر بیٹھ جائیں, اللہ کا ذکر کریں اور دعا کریں. وقت پہ بیٹھیں تو بس وہ جو بیٹھنا ہی ہماری جو ہے اور تسبیحات پڑھنا ہی ہماری عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ تمام اعمال جو عذر شرعی کی وجہ سے ہمارا چھوٹ گیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہمارے نامہ اعمال میں اس کی رحمت سے یہ امید ہے کہ ضرور شامل کر دے گا. جی جی, ایک کالر ہمارے ساتھ دلی سے جڑی ہیں, شمیم بانو. ہلو. ہلو. ہلو جی, بتائیں کیا سوال ہے. مجھے یہ برقعے میں جو بیٹھیں گے استاد جی سے بات کرنا ہے. جی وہ آپ کو سن رہی ہیں, سوال پوچھیں. ان سے بات کرنا استاد جی وہ برقعے میں. جی جی, وہ آپ کو سن رہی ہیں, آپ سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہیے. ہاں اچھا, میں کہہ رہی ہوں بھائی کوئی غلطی ہے تو مجھے معاف کر دینا, مگر یہ جو ہے نا نعت پڑھ رہی ہیں اور ایسے رمضانوں میں میک اپ کر کے, یہ کوئی اچھا ہے؟ یہ آپ اگنور کر دیں. جی, جیسے کئی بار بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو میک اپ پہ سوال اٹھاتے ہیں, پر جس طرح اگر میں آپ کو کچھ اس طرح سے سمجھاؤں گی, جیسے اب آپ پاسپورٹ بنواتے ہیں اور اس پہ آپ کی فوٹو کا لگنا بہت ضروری ہے, اسی طرح کیمرے پہ آنے کے لیے میک اپ بھی تھوڑا بہت ضروری ہوتا ہے, تو یہ ہماری مجبوری ہے. اچھا, جیسے ہم لوگ ہمیشہ سنتے ہیں اعتکاف کے بارے میں, بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں اعتکاف میں اور باتیں بھی کرتے ہیں, لیکن اگر ہم اعتکاف کو سمجھنا چاہیں تو اعتکاف کیا ہے, کیوں کرتے ہیں, اور اگر کوئی خواتین کرنا چاہے تو وہ کس طرح سے کر سکتی ہے. لفظ اعتکاف کا بڑا گہرا تعلق ہے رمضان, شب قدر اور قرآن سے. جیسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ کسی کے در پہ پڑ جانا, کسی کے در پہ جا کے پڑ جانا کہ جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا, جب تک تو مجھ سے راضی نہیں ہوگا, یا جب تک تو میرے دعا کو قبول نہیں کر لے گا, میری حاجت کو پوری نہیں کر دے گا, تب تک میں تیرے در سے ہٹوں گا نہیں. یہ کامن ورڈ میں اگر بولا جائے تو اعتکاف کے یہ معنی. چونکہ میں کامن پیپل سے بات کر رہی ہوں تو اعتکاف کے شرعی اور یہ معنی سمجھانے سے اچھا ہے کہ بڑی کامن باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ کسی بادشاہ کے در پہ جا کے پڑ جانا کہ میں تیرے در پہ ہی پڑا رہوں گا, تیری ہی عبادت کرتا رہوں گا, تجھ سے ہی معافی مانگتا رہوں گا, تیرا ہی ذکر کرتا رہوں گا, اس وقت تک اپنا سر رگڑتا رہوں گا, اس وقت تک اپنی رانکھ رگڑتا رہوں گا جب تک کہ تو مجھے معاف نہ کر دے,
جب تک کہ تم مجھ سے راضی نہ ہو جائے، جب تک کہ تم میری حاجت کو پورا نہ کر دے اور مجھے ایک اچھا انسان اور مکمل مومن نہ بنا دے۔ تو یہ اعتکاف کا ایک کامن کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہا اعتکاف، تو اعتکاف کا بہت گہرا تعلق ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے والی تھی اور آپ جب دنیا سے بیزار ہو گئے تھے تو جا کے پہاڑ کی کھو میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ جا کے 40 دن تک پڑے رہتے تھے، ٹھیک ہے، تب انہیں توریت ملی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا کے غار حرا میں بیٹھے رہتے تھے، تنہائی میں اللہ کے نام لیا کرتے تھے، تو انہیں قرآن کی نعمت ملی۔ تو جب ہم اللہ کے در پہ پڑ جاتے ہیں تو ہمیں بڑی بڑی نعمتیں ملنی شروع ہو جاتی۔ تو چونکہ وہ نبی تھے تو انہیں قرآن ملی، انہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے پیدا کیا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے تو ان کو توریت ملا۔ ہم ایک عام انسان ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو ہمیں اللہ کی رضا ہمارے لیے کافی ہے، تو اللہ کی رضا ہمیں ملے گی۔ تو اعتکاف کا تعلق اصل میں دنیا کی بیزاری اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب انسان دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے اور دنیا اسے بری لگنے لگتی ہے تو پھر وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اور اس کا آخری حد ہے اعتکاف۔ تو اعتکاف کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ کسی جماعت ہونے والی جہاں نماز ہوتی ہے 5 وقت کی، اس مسجد میں بیٹھا جائے۔ اور اعتکاف کے 3 طریقے ہیں۔ وہ اعتکاف جو رمضان میں بیٹھا جاتا ہے وہ سنت موقدہ کفایہ ہے، مطلب محلے کی طرف سے اگر ایک بندہ کر لیتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ دوسرا اعتکاف واجب ہوتا ہے جو انسان خود پر لاگو کر لیتا ہے کہ اللہ تو میرا یہ کام کر دے تو میں اعتکاف کروں گا۔ تیسرا اعتکاف نفل ہے، ایسے ہی عصر سے مغرب بیٹھ گئے، مغرب سے عشاء بیٹھ گئے، عشاء سے فجر بیٹھ گئے، ایسے ہی اللہ کے لیے تھوڑی دیر دنیا سے رغبت ہٹا کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ تو یہ 3 طرح کے اعتکافات ہیں۔ تو اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ جو ہے وہ رمضان میں ہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا ہے، 20 دن کا بھی کیا ہے اور 10 دن کا بھی کیا ہے۔ اور اعتکاف کا مین مقصد ہے شب قدر کو تلاش کرنا، کیونکہ شب قدر 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ تو جب ہم اعتکاف کرتے ہیں تو 5 راتیں ہمیں مل جاتی ہیں، تو کوئی نہ کوئی شب قدر ہوتی ہے تو ہمیں اس کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ اعتکاف کا ہو گیا آپ کے کہ شب قدر میں کیا جائے۔ تیسرا آپ نے اس کے ساتھ کیا سوال پوچھا تھا کہ عورتیں کس طرح سے؟ ہاں، عورتوں کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم نے پھر سے کہا، بار بار کہتی ہوں کہ عورتیں کسی بھی طرح کسی بھی مخلوق سے کم نہیں ہیں، بلکہ سراپا رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طریقے سے عورت کو پیدا کیا ہے، اور بہت ساری آسانیاں ہیں عورتوں کے لیے۔ اب دیکھیے، مرد بازار میں جاتا ہے، دکان میں کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اگر وہ دکان نہیں کرے گا تو نہیں کمائے گا، تو اس کے لیے تھوڑا مسجد میں 10 دن بیٹھنا مشکل ہے۔ لیکن عورت کو کیا کرنا ہے؟ گھر کے 4 دیواری میں رہنا ہے، کام کرتے ہوئے، گھر دیکھتے ہوئے ہم اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا بچہ چھوٹا ہے، گھر میں ذمہ داریاں ہیں، ہم بہت زیادہ لمبی اعتکاف نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، عشاء سے لے کے فجر تک کا اعتکاف کر لے، ظہر سے عصر تک کا اعتکاف کر لے، وقفے سے ہم اعتکاف، فجر سے لے کے ظہر تک کا اعتکاف کر لے، اور اگر ہم 3 دن کا اعتکاف کریں تو بھی کافی ہے۔ اگر ایسے وقفے سے تو عورتوں کے لیے زیادہ آسان ہے کہ ہم گھر میں رہیں، ہاتھ میں ہمارے زبان پہ تسبیح ہے، ہم کام بھی دیکھ رہے ہیں اور ہماری نیت بھی اعتکاف کی ہے۔ بس یہ ہونا چاہیے کہ اس اعتکاف کی نیت کے دوران ہم کسی طرح کے فحش کلامی نہ کریں، بری بات نہ کریں، کیونکہ اعتکاف کا مقصد ہی ہے کہ اتنی دیر کے لیے اس کام سے بھی رک جانا جو حلال ہے، دنیاوی جیسے اپنی بیوی سے بات کرنا، رجوع کرنا، یا شوہر سے رومانس کرنا، ایسی چیزوں سے بھی رک جانا، اسی کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور اس سوال کے ساتھ کچھ؟ جی، ہمارے ساتھ کچھ کالرز بھی لائن پر ہیں، ان کے سوال سنتے ہیں۔ کشمیر سے ہمارے ساتھ ہیں حسن۔ ہلو ہلو سر۔ جی جی بتائیں کیا سوال ہے؟ ایک سوال کر پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ محترمہ سے ایک سوال ہے شب قدر کے بارے میں۔ جی جی سوال پوچھیں۔ شب قدر کے بارے میں سوال ہے جی۔ جی پوچھیں۔ جی شب قدر کے بارے میں سوال ہے، 27 تاریخ کی شب جو ہے وہ، جی سوال پورا کریں۔ 27 تاریخ کی شب جو ہے وہی مقرر کیوں کی گئی؟ نہیں، آپ کا سوال تھوڑا یہ ہے کہ 27 تاریخ کی شب کو ہی شب قدر کے لیے مقرر کیوں گیا ہے؟ جی نہیں، شب قدر کی کوئی رات مقرر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے، لیکن وہاں پہ 2 لوگ جھگڑا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کا جو تعین ہے وہ ان کے دل سے اٹھا لیا۔ شب قدر کا کوئی تعین نہیں ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔
تو 21 کی رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے۔ ان 5 راتوں میں سے کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے، اسی لیے پورے 5 رات عبادت کا حکم دیا گیا ہے کہ آخری عشرہ کے ان 5 طاق راتوں میں ہمیں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو اس لیے معین نہیں کیا تاکہ انسان سست نہ پڑے۔ ابھی معین نہ ہونے کے باوجود بھی انسان اپنی طرف سے، مسلمانوں نے 27 تاریخ کو مقرر کر لیا ہے کہ 27 کو ہی شب قدر، جی نہیں، شب قدر گھومتی ہے، کبھی وہ 21 کو ہوتی ہے، کبھی 23 کو ہوتی ہے، کبھی 25 کو ہوتی ہے، کبھی 27 کو، کبھی 29 کو، اور چھپا رکھا ہے تاکہ انسان کو زیادہ سے زیادہ منافع پہنچے، تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے، زیادہ سے زیادہ انسان اللہ کے قریب ہو جائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس پر نازل ہو، تاکہ اس کا فیض پورے سال چلتا رہے، پوری زندگی پر اس کے بھاری رہے۔ تو اسی لیے 27 شب مقرر نہیں ہے، بلکہ طاق 5 راتوں میں اسے تلاش کرنا ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کے دل میں یہ بات اتاری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مٹا دی، کیونکہ 2 لوگ جھگڑا کر رہے تھے، اور اس کے پٹانے کے پیچھے بہت سارے وجوہات ہیں، بہت سارے اللہ کی مصلحتیں ہیں۔ جی، اور بھی باتیں کریں گے رمضان اور خواتین کے حوالے سے۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہو گیا ہے افطار ٹائم میں ایک چھوٹے سے بریک کا، فوراً حاضر ہو رہے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے خاص پروگرام افطار ٹائم میں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں رمضان اور خواتین کے حوالے سے۔ اس دوران کچھ کالرز ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ بھوپال سے ہمارے ساتھ ہیں شائستہ۔ ہلو ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بتائیں شائستہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی ہماری ایک بہن کا فون آیا تھا کہ ایام حج میں ہمیں کیسے عبادت کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، تو میں اسی حوالے سے سوال کرنا چاہتی ہوں، جیسے کہ اس میں ہمیں الحمد شریف پڑھنا چاہیے یا ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے، ایسی کون سی مطلب چیزیں ہمیں پڑھنا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری وہ چیزیں قبول ہو جائیں؟ اور کیا ہم جنماز سے بیٹھ سکتے ہیں کعبے کی طرف منہ کر کے؟ جی 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 بالکل۔ تو جی اس بارے میں پوچھنا تھا۔ اور اس کے علاوہ جیسے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ الحمد شریف نہیں پڑھنا چاہیے، درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں ہیں نا اس حالت میں مفید نہیں ہے اور پڑھنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ گناہ ہوتا ہے۔ تو جی اسی بارے میں پوچھنا تھا، یا ہمیں جیسے تسبیحات پڑھنا چاہیے کیا؟ جی جی، ایام حیض میں آپ کو عام حالت میں بھی اور رمضان میں بھی اور شب قدر میں بھی، پہلی بات یہ کہ شب قدر کی آخری عشرے کی ایک خاص دعا ہے جو بار بار میں پڑھ رہی ہوں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو یہ ایک دعا ہے جس کے آپ برابر پڑھتی رہیں۔ اس کے علاوہ آپ وضو بھی کر سکتی ہیں، قبلہ رخ بیٹھ بھی سکتی ہیں، جانماز پہ بھی بیٹھ سکتی ہیں، اور آپ تسبیحات پڑھ سکتی ہیں، قرآنی آیات نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ قرآنی آیت چاہے وہ الحمد شریف ہو یا قل هو اللہ احد ہو، کوئی بھی قرآنی آیت آپ نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ تسبیحات جتنے بھی ہیں، درود شریف ہے، استغفار ہے، لا الہ الا اللہ محمد کلمہ طیبہ ہے، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، یا دعائیں ہیں، آپ یہ سب پڑھ سکتی ہیں، لیکن قرآنی آیات آپ نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جانماز پہ بیٹھ سکتی ہیں، وضو بھی کر سکتی ہیں، قبلہ رخ بھی بیٹھ سکتی ہیں، اور جو آپ کی عبادت کا وقت ہے وہ وقت آپ بیٹھ سکتی ہیں، بس نماز نہ پڑھیں، قرآنی آیت نہ پڑھیں۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں عائشہ۔ ہلو 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 جی ہلو جی ہلو جی ہاں جی جی بتائیں، جی بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارا سوال ہے کسی غیر معلوم لڑکی سے باتیں کرنا یا اس کو دیکھنا ہمارے رمضان میں جائز ہے؟ آ گیا، کاٹ دیجیے سوال۔ جی ان کا سوال یہ تھا کہ کیا کسی غیر لڑکی کو دیکھنا رمضان میں صحیح ہے؟ رمضان کے عام حالت میں بھی صحیح نہیں ہے، اگر اس کو غلط نگاہ سے دیکھا جائے تو۔ جی ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہے لائن پر، ان کا سوال سنتے ہیں۔ ہلو ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بتائیں کیا سوال ہے؟ نہیں باجی، ہم لوگ نعت شریف سننا چاہ رہے۔ جی اس کے علاوہ آپ کا کوئی سوال بھی ہے؟ اس کے علاوہ آپ کا کوئی سوال بھی ہے؟ سوال کچھ بھی نہیں ہے۔ جی 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 ٹھیک ہے، آپ ایک نعت سننا چاہتی ہیں، دلکش ان کی درخواست ہے کہ آپ ایک نعت سنائیں۔ اے میرے اللہ کرم کے ہونے ملے تیری پناہ ہے لب پہ یہ دعا، اے اعظم و عظیم اے خالق رحیم، تو ہے میرے
کو دیا کرو. اللہ ہی اللہ کیا کرو, دکھ نہ کسی کو دیا کرو. جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو. اللہ ہی اللہ کیا کرو. تیرے نام سے اے مولا میرا نام سنورتا ہے. تیرے ذکر سے اے مولا میری فکر نکھرتی ہے. تیری یاد کے سائے میں ملتا ہے سکون مولا. ہو عشق تیرا دل میں پھر کیسا جنون مولا. اللہ ہی اللہ کیا کرو, دکھ نہ کسی کو دیا کرو. بہت خوب. واہ. ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں کشمیر سے, حسینہ. ہلو 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 السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بتائیں سوال. جی میرا سوال یہ ہے علم صاحبہ سے جی. کہ ایک تو مجھے یہ نماز حاجت جب پڑھنی ہوتی ہے اس کا طریقہ بتائیں. نماز حاجت کا طریقہ, اس میں کون سی صورتیں پڑھنی ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے حق میں دعا کیجیے, میں بیمار ہوں. جی جی اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے اور صحت و تندرستی سے نوازے, آمین. رہا سوال آپ کا کہ آپ صلاۃ حاجت کیسے پڑھا کریں, تو دیکھیے نماز وہی ہے جو نفل طریقہ ہے نماز پڑھنے کا. بس یہ ہے کہ خلوص کا زیادہ وہ کرے, تسبیحات بڑھا دیں. سجدہ اور رکوع میں جو تسبیحات ہم 3 ہی بار پڑھتے ہیں اسے آپ 5 بار کر لیں, 7 بار کر لیں, 11 بار کر لیں. زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھے اس میں رکوع میں سجدے میں لمبا سجدہ کرے. اور قرآنی تلاوت میں سے ویسے تو کوئی بھی سورہ پڑھ لے, لیکن اگر ہم سورہ کوثر اور قل اللہ سورہ احد پڑھے تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس میں پورا قرآن سمٹ جاتا ہے سورہ احد میں. اور سورہ کوثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتوں کا ذکر ہے. سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو دیا ہے کوثر, انا اعطیناک الکوثر, تو بہت بڑی نعمت کا ذکر ہے. تو یہ دونوں پڑھا کریں اور 2 ہی رکعت پڑھیں, لیکن تسبیحات بڑھا دیں, لمبا سجدہ اور لمبا رکوع کیا کریں. اور اس کے بعد تشہد میں بیٹھ کر جب ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں اور دعا پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے خاموشی سے بیٹھ کر جو بھی آپ کی دعا ہے آنسوؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے گزار کرے, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی تمام دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے, آمین. جی جیسے اب وقت ہمارے پاس بہت کم ہے, لیکن چلتے چلتے ایک سوال آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ رمضان رخصت ہو رہے ہیں, تو آپ کا کیا میسج ہے؟ لیکن بہت بولنا چاہوں گی, وہ قرآن و حدیث کے حوالے سے بولنا چاہوں گی کہ رمضان جو ہے وہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہے, اور رمضان میں جب جاتا ہے تو ہمارے اوپر ایک سایہ چھوڑ جاتا ہے, ایک سائبان چھوڑ جاتا ہے, ایک خیمہ چھوڑ جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا خیمہ اتنا مضبوط بنائیں کہ پورے سال اگر اس پر بارش ہو, زالہ باری ہو, یہاں تک کہ سنگ باری ہو, تو بھی وہ اس خیمے کو نہ پھاڑ سکے اور وہ ہم تک نہ پہنچ سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے سال کوئی بھی حالات آئے, کٹھن سے کٹھن آئے, ایمان کو پھیر دینے والے حالات آئے, نماز سے روک دینے والے حالات آئے, یا کوئی بھی عمل سے روک دینے والے حالات آئے, ہم رکے نہیں, ہم چلتے ہی رہے, ہم دوڑتے رہے, کیونکہ ہم صائم ہیں, ہم نے رمضان میں روزہ رکھا ہے, اور اس کا اثر ہم پر پورے سال دکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمارے اس پروگرام میں آنے کے لیے اور اتنی اچھی اچھی دینی باتیں ہمیں بتانے کے لیے. ناظرین یہاں پر ہم آپ سے اجازت لیں گے, اگلی بار ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے, لیکن جانے سے پہلے ہم آپ کو چھوڑے جاتے ہیں دلکش کی ایک الوداع نعت کے ساتھ. دلکش جی. الوداع ماہ رمضان ہمیں چھوڑ کر چلا ہے, ماہ رمضان ماہ رمضان.
قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، دل پہ ہے اب غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا بھروسہ میری زندگی کا، الوداع الوداع